बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिसिस की नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाजरीन, मेरी ख्वाहिश होगी कि गुफ्तगू के आगाज़ पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे दरमियान ये जो गुफ्तगू का रब्तो ताल्लुक़ है ये कायम और बरकरार रह सके। नाजरीन, भारत में सबसे बड़ी रियासत और 25 करोड़ आबादी की रियासत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर रियासती असम्बली के इंतखाबात में मैदान मार लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने ये जो मार्का है ये वहाँ उस रियासत के वज़ीर आला और जो एक बीजेपी की और हिंदुत्वा फ़िलॉसफ़ी में एक आइकॉनिक हैसियत रखते हैं, यानी योगी आदित्यनाथ, जिनकी ज़बान ही शोले नहीं उगलती बल्कि उनकी वज़ाक़ता भी एक सख्त गिर और रिलीजियस माइंडेड शख्स की शबीह नज़र आती है और उसका अक्स दिखाई देती है उसकी शख्सियत। तो उनकी क़यादत में बीजेपी ने और आरएसएस ने ये इंतखाबी मार्का सर कर लिया। अमूमी तौर पे कहा जाता है कि जो भारत की या दिल्ली का जो इक़्तिदार है उसकी राहें लखनऊ से होकर गुज़रती हैं और लखनऊ यूपी का दारुल हुकूमत है। यानी जिस जमात की यूपी पर गिरफ्त होगी इंतखाबी लिहाज से, सियासी लिहाज से, बिलाखिर वही दिल्ली के इक़्तिदार पर भी फायज़ होगी और काबिज़ होगी। इस लिहाज से जबकि 2024 में भारत में एक आम इंतखाबात का मार्का दरपेश है, तो यूपी में बीजेपी की एक विक्ट्री और यूं लैंडस्लाइड विक्ट्री एक आने वाले मौसमों का पता देती है, आने वाले दौर की एक धुंधली नहीं बल्कि वाज़ेह तस्वीर बनाती चली आ रही है। यूपी का ये जो इलाका है इसकी सेफरनाइजेशन या इसकी जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के ज़ेरे असर आने की कहानी यूँ लगता है कि बहुत पुरानी है। 2003 में मुझे भारत के एक सफ़र के दौरान दिल्ली से आगरा जाने का एक कोच के ज़रिए इत्तफ़ाक़ हुआ और इस पूरे सफ़र में यानी जो तकरीबन 210 किलोमीटर का फ़ासला बनता है कि जो एक जीटी रोड है, हम आगरा दिल्ली से आगरा तो इस रोड के ज़रिए गए और वापसी हमारी फिर मोटरवे के ज़रिए हुई। तो इस पूरे सफ़र में 210 किलोमीटर के सफ़र में हमने एक चीज़ नोट की कि वहाँ हर 10 गज़ के फ़ासले पे एक मंदिर कायम है। एक वो ज़रूरत है या नहीं है, आबादियों के अंदर, बाज़ारों के अंदर, शहरों के अंदर तो एक मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए एक जवाज़ बनता है, लेकिन बहुत से वीरानों में भी छोटे छोटे मंदिर वहाँ बनाए गए थे और जहाँ वो कोई शम्में भी रखी हुई थी, मिशलें रखी हुई थी और तमाम वो पूजा पाठ का जो सारा इंतज़ाम रखा गया था। यूँ लग रहा था कि एक प्लानिंग के साथ गैर ज़रूरी तौर पर, यानी इंसानी ज़रूरत से हटकर, एक मजहबी फरीज़े से हटकर एक इसकी एक सिंबॉलिक हैसियत दी जा रही है। हम पूरे रास्ते इस पर गौर करते रहे, बहस करते रहे कि गिनने की कोशिश की कि हमने कितने मंदिर हैं, लेकिन हम 15-20 किलोमीटर तक वो मंदिर गिनने के बाद हम थक गए और हमारी जो कुव्वत है वो जवाब दे गई। हम उसकी गिनती नहीं कर सके कि कितने मंदिर हैं। यूँ लग रहा था, फिर हम इस नतीजे पर पहुँचे कि चूँकि भारत में हर साल करोड़ों सयाह आते हैं और जो सयाह भारत आता है, दिल्ली में उतरता है, उसके लिए ये कतई नामुमकिन है कि वो आगरा ना जाए, वो ताजमहल ना जाए। और आगरा, दिल्ली से आगरा के इस सफ़र में करोड़ों लोग जो है वो सफ़र करते होंगे, गुज़रते होंगे। तो ये एक भारत का एक नया इमेज बनाने की एक कोशिश है और एक नया इमेज बनाया जा रहा है एक मनसूबाबंदी के साथ, एक प्लानिंग के साथ। इस पूरे रास्ते में मंदिरों का एक ज़ंजीर सी बना दी गई है दिल्ली से आगरा तक। तो ये वही रियासत है जहाँ इन कोशिशों ने अब बरगुबार लाना शुरू कर दिया है और इस रियासत में योगी आदित्यनाथ की जीत जो है वो 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर मोहर तस्दीक साबित करती हुई नज़र आ रही है। ख़ुद नरेंद्र मोदी ने इस फ़तह पर कहा है कि इससे 2024 में हमारी जो फ़तह है उसके आसार वाज़े हो गए हैं।
یہ بات واضح ہے کہ مودی اب تیسری بار کے لیے وزارت عظمیٰ کا امیدوار تو نہیں ہوگا، لیکن اس بار ایک سخت گیر چہرے کو آگے بڑھایا جائے گا، اور وہ یوگی آدتیہ ناتھ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی ایک شاندار اور ہندو مائنڈ سیٹ کے بالکل متصل ایک کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی پسند کے مطابق ایک کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے اس مستقبل کے اس آئینے میں پاکستان کو اور اس پورے ریجن کو اپنا ایک فیوچر دیکھنا چاہیے، اور اس آئینے میں اپنا عکس لمحہ بھر کو دیکھنا چاہیے۔ تو اس نئی صورتحال میں یوں لگتا ہے کہ جو بھارت ہے اس نے بی جے پی کے زیر سایہ، جہاں اٹل بہاری واجپئی جیسے ایک نسبتاً لبرل اور پولیٹیکل چہرے سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، اب بھارتیہ جنتا پارٹی نے پھر اس کا اگلا پڑاؤ نریندر مودی کی صورت میں نسبتاً ایک سخت گیر ہندو اور جو وضاحت کے اعتبار سے بھی مذہبی لگتے تھے، تو یہ پڑاؤ وہاں تک چلا۔ لیکن اب تیسرے مرحلے میں بھارت کلی طور پر ایک ہندو راشٹریہ بننے کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے فیوچر کے جو لیڈر ہیں، اس کے فیوچر کی جو شناخت ہیں، جو پہچان ہیں، وہ یوگی آدتیہ ناتھ ہیں، بالکل جو ایک مونک کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں، اور ایک مونک کی سی وضاحت وہ رکھتے ہیں پوری طرح۔ اس کے مقابلے میں جو بھارت ہے وہ اس کی سیکولرزم، جو جماعتیں ہیں اس کا سیکولرزم ہے یا سیکولر انڈیا ہے، وہ رفتہ رفتہ دم توڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو کانگریس ہے ایک روایتی سیکولر جماعت ہے، اس میں اندرا گاندھی کی ایک نئے جنم کے طور پہ پریانکا گاندھی نے اسی ہیئر سٹائل کے ساتھ، اپنی زبان دانی کے ساتھ، ہندی، اردو اور انگریزی کی ایک مہارت کے ساتھ انہوں نے بڑی شعلہ بیانی کے ساتھ اپنا مقدمہ لڑنے کی کوشش کی، اور بھارت کے جو لوگ ہیں انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ایک اندرا گاندھی کا ایک نیا جنم ہوا ہے، ایک نیا ظہور ہوا ہے۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ اب پلوں تلے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہے۔ اب بھارت کا جو ہندو ووٹر ہے اور وہ ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کے زیر اثر آ گیا ہے۔ اب وہاں اندرا گاندھی تو کیا، پنڈت نہرو کا بھی آواگون کے نظریے کے تحت دوبارہ آ جائیں تو لوگ ان کے قابو میں نہیں آئیں گے، کیونکہ جو ایک سخت گیری کا اور ہندو راشٹریہ بنانے کا جو بھارت کا ایک سفر ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو جہاں بھارت کے کئی متوازن مبصرین کو میں نے اس حوالے سے پڑھا اور ان کی رائے اس حوالے سے جانچنے کی کوشش کی، تو یوں لگتا ہے کہ ایک تو ہندو مائنڈ سیٹ کو، جو ہندو توا مائنڈ سیٹ ہے اس کو مضبوط کیا گیا ہے، اور ایک لہر سی اٹھا دی گئی ہے، جس کا ثبوت ایک ٹی وی رپورٹر نے جب ایک غریب عورت سے، یو پی کی ایک غریب عورت سے یہ بات پوچھی کہ کیا مودی کے دور حکومت میں آپ کے کام ہوئے ہیں، تو اس خاتون نے برملا کہا کہ کوئی کام نہیں ہوئے ہیں، آپ یہ دیکھیں، یہ جس سڑک پہ آپ کھڑے ہیں اور ہم انٹرویو کر رہے ہیں آپ میرا، یہ کتنی ٹوٹی پھوٹی ہے۔ اس نے کہا کہ کیا اس ٹوٹ پھوٹ کے باوجود آپ مودی جی کی پارٹی کو ووٹ دیں گے؟ تو اس خاتون نے کہا بالکل، اس کے باوجود میں مودی جی کو ووٹ دوں گی، اور اس کا تعلق سڑک بننے سے یا نہ بننے سے نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ بی جے پی ایک مضبوط پارٹی ہے، اور مودی جی ہندوؤں کے مفادات کے لیے، ہندوؤں کے تحفظ کے لیے اور ان کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ جہاں لوگ اپنی مشکلات کو، اپنی مصیبتوں کو بھی بھول کر اب ہندو شاونزم کے اس حصار میں اور اس قید میں آتے چلے جا رہے ہیں، اور وہاں وہ یہ بات بھول رہے ہیں کہ کارکردگی کیا ہے، اور اس میں کس طرح اس کو پھر اپنے ووٹ کی صورت میں اس کا ریئیکشن دیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک کچھ تجزیہ نگار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یوگی آدتیہ ناتھ نے صرف نظریات کا منترا نہیں پڑھا، صرف ہندوازم کا منترا نہیں پڑھا، بلکہ یو پی کے اندر کچھ اہم انتظامی اقدامات بھی اٹھائے، جس سے وہاں ریاست کی ریٹ بھی بحال ہوئی اور لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ اسٹیٹ پر بحال ہوا۔ مثلا وہاں جو بڑے بڑے مافیاز بنے ہوئے تھے، جنہوں نے زمینوں پر قبضے کر کے پلازے بنائے ہوئے تھے، یوگی نے ان پر پہلے ہاتھ ڈالا، ان کی توڑ پھوڑ کی، ان کے قبضے ختم کروائے، پھر ہیلی کاپٹر سے اس نے صحافیوں کو لے جا کر دکھایا کہ وہ دیکھیں نیچے مافیاز کی کیا درگت بنتی ہے۔ اس سے عام آدمی کا جو دبا ہوا کچلا ہوا تھا اعتماد بحال ہوا۔ پھر کہتے ہیں کہ وہاں یوگی نے مہینے میں 2 بار مفت راشن تقسیم کیا، مفت گیس سلنڈر تقسیم کیے، مفت بجلی کر دی،
اور جو وہاں ایک بڑا مسئلہ نظر آتا ہے جس پہ میں نے بھی ایک اپنی ریسرچ اسٹڈی میں لکھا تھا کہ جو وہاں، اور ایک جو بالی ووڈ کی فلم ہے سلم ڈاگس، اس میں بھی یہ مینشن کیا گیا تھا کہ وہاں جو لیٹرینوں کا اور بیت الخلاء نہیں بنتے ہو، بلکہ چین کی طرف سے یہ پھپتی کسی جاتی تھی بھارت پر کہ وہاں ایک ایشو ہے تو وہ کیا ہمارا مقابلہ کرے گا. تو وہاں اس نے یو پی کے دیہاتوں میں بیت الخلاء بنائے، اور یہ خواتین کو جو ہے اس نے ایک امپاور کرنے کی اور ان کو ریلیف دینے کی ایک کوشش کی. اور یہی وجہ ہے یہ چیز منعقد ہوئی اس الیکشن میں، اور کہا گیا کہ اس الیکشن میں مردوں سے زیادہ خواتین نے سرگرمی دکھائی، اور اس نے یوگی کے حق میں اور بی جے پی کے حق میں کام کیا، کیونکہ کچھ نہ کچھ ان کے لیے بہتر کیا گیا تھا. تو یہ ایک سبق ہے پاکستان میں بھی ان لوگوں کے لیے کہ صرف نظریات کا منترا پڑھنے سے عام آدمی کا من موہ نہیں لیا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے میدان میں کچھ کارکردگی دکھانی اور خلق خدا کو کچھ ریلیف پہنچانا بھی ضروری ہوتا ہے. تو اب جو ایک نئی صورتحال بنی، یعنی آج کے اس شبیہ میں، آج کے اس کینوس پر جو یو پی کا الیکشن ہوا، اس میں فیوچر کے جو بھارت ہے اس کی تصویر دیکھی جا سکتی ہے. یعنی بھارت کا جو سفر ہے وہ اب رکنے والا نہیں ہے ہندو راشٹریہ کی طرف، ہندو ریاست کی طرف، ہندو توا کی طرف. یہ سفر اب زیادہ سے زیادہ سخت گیر ہوتا چلا جائے گا. واجپئی سے نریندر مودی، اور نریندر مودی کے بعد اب ایک ابھرتے ہوئے جانے پہچانے سخت گیر ہندو اور متعصب ہندو یوگی آدتیہ ناتھ کا دہلی کی اقتدار کی، دہلی کے محلات کی دہلیز تک پہنچ جانا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بر صغیر میں ہوش و خرد کے معاملات جو ہے وہ دبتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک سخت گیر سوچ اوپر آتی جا رہی ہے. اور بھارت کو جو ایک گلوریفائی کیا جا رہا تھا کہ ایک اس کا ماضی اور ہندو ماضی، اس کے نئے جنم کے لیے انتظامات ہر سطح پر پورے کیے جا رہے ہیں. سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.